सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कसरत दुरूद कुर्ब सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का एक बेहतरीन जरिया हमें बताया गया, और ये भी बताया गया कि जो जितना ज्यादा पढ़ेगा वो उतना ज्यादा कुर्ब पाने में कामयाब होगा। और यकीनन अगर किसी मुसलमान से सवाल किया जाए कि कुर्ब सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ख्वाहिश कितनी है, तो जाहिर है कि हम चाहेंगे कि जितना ज्यादा कुर्ब नसीब हो उतनी मेरे लिए सादत की बात है। और उस दिन जिसको सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कुर्बत नसीब होगी तो उसके तो वारे ही नियारे होंगे। लेकिन अब हमें यह गौर करना है कि क्या हम इसके लिए कोशिश भी करते हैं, अमली तौर पर इकदाम भी करते हैं, या फकत हमारी ख्वाहिश ही है। तो दुरूद पाक की कसरत इस ख्वाहिश को, इस सआदत को पूरा करने के लिए हमें बताई गई। आप भी नियत कीजिए, मैं भी नियत करूं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा अपने आका की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करेंगे। और ऐ काश के हमें कल बरोज़ क़यामत अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का कुर्ब नसीब हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बढ़ते हैं आपके कॉल्स की जानिब। जी सुनाइए। मेरी वालदा ने देखा कि 2 ऊंट हैं, वो तालाब में पानी पी रहे हैं। ऊंट हैं और तालाब में पानी पी रहे हैं, ये आपके वालिदा का ख्वाब है। ऊंट का देखना मजमूई तौर पर इसकी ताबीरें अच्छी होती हैं, और बाज़ औक़ात ये सफर दरपेश होने की अलामत होती है कि जो ख्वाब में ऊंट को देखे अन करीब वो सफर करेगा। तो अगर आपके वालदा का कोई ऐसा इरादा था सफर करने का, तो ये एक इंदिया होता है, एक निशानी होती है कि वो सफर जो है वो जल्द दरपेश होगा। और भी इसकी ताबीरें हैं, लेकिन जनरली जो है वो सफर करने पर ऊंट का देखना ये दलालत करता है। नेक्स्ट। मेरा ख्वाब ये है, मैं रहता दुबई में हूँ मगर मैं मुल्क गया हुआ हूँ, पाकिस्तान लाड़काने में मेरा घर है। तो जैसे मैं घर पहुंचा हूँ तो एक बबर शेर है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। घर में किसी को कुछ नहीं बोलता, जैसे मैं पहुंचा हूँ वो मेरे पीछे लग गया है। तो मैं बचाने के अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चारपाई है, एक चारपाई से दूसरी चारपाई पे जाता हूँ तो नीचे आ जाता है। फिर मेरे साइड में एक रूम है, कमरा है, तो कमरे के ऊपर मैं चढ़ गया हूँ। तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, वो भी आने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है आपको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़े, किसी की जानिब से आपके लिए कुछ ऐसी बात हो, ऐसा काम हो जो आपके लिए आजमाइश का सबब हो। तो अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में आफियत के लिए बिलखुसूस दुआ कीजिए। वैसे तो हम जनरल दुआएं करते रहते हैं, लेकिन बिलखुसूस अगर इस तरह की चीज देखी जैसा कि आपने, तो नमाज पढ़ने के बाद, इसी तरह कोई भी नेक अमल करने के बाद हमें ये तरगीब दी गई है कि जो भी नेक अमल करें अगर उसके बाद हम दुआ करते हैं तो उसकी जल्द कबूलियत की उम्मीद हुआ करती है। कुछ सदका कर दें, ये भी बड़ा मुजर्रब है और इसकी बड़ी बरकतें हुआ करती हैं। अल्लाह तबारक व ताला आपको भी, हर मुसलमान को आजमाइशों से, मसाइब व आलाम से महफूज फरमाए। नेक्स्ट। छोटे भाई ने ख्वाब देखा कि उसके पीछे 3-4 कुत्ते लग चुके, एक कुत्ते ने उसकी टांग पर काट लिया, इसकी ताबीर बता दीजिएगा। हाँ जी, कुत्तों का देखना, उनका ख्वाब में आना, पीछे लगना, काटना, ये भी बकसरत देखे जाने वाले ख्वाबों में से एक होता है। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि बंदे का यूं समझिए कि सामना होता रहता है, किसी ऐसे इलाके में कोई शख्स रहता है जहां पर गली कुचों के अंदर कुत्तों का आना जाना रहता है। तो अगर इस तरह का मामला हो तो फिर तो एक आपके रोजमर्रा के मामूलात से मुतालिक एक चीज है, एक ख्याल है जो आपको ख्वाब के अंदर नजर आ गया, तो उससे कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं होती। और अगर ऐसा मामला नहीं है, कुछ ऐसे इलाके में रहना नहीं है, कोई ऐसा वास्ता नहीं है, तो फिर ये एक बदबातिन शख्स की अलामत होती है जो कि ख्वाब देखने वाले को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो जाहिरी तौर पर भी गौर करना चाहिए कि अगर हमारा उठना बैठना, ताल्लुक, हमारा लेन देन करना किसी ऐसे शख्स के साथ है कि जिसके मामलात अच्छे नहीं हैं, तो उससे जरा
احتیاط سے کام لینا چاہیے. اگر پہلے سے محتاط ہیں تو احتیاط میں ذرا اضافہ کر لیا جائے, اور اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جس کے اندر آپ کو کنفیوژن ہو, کوئی رسکی معاملہ ہو, تو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. البتہ یہ ضرور عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کچھ صدقہ خیرات کر کے اپنے لیے مصائب و آلام سے حفاظت کے لیے عرض کرنا, یہ بڑا ہی مبارک ہوا کرتا ہے. اور جب بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو اچھی صحبت, اچھا ماحول, اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق, ایسے لوگ کہ جو آپ کو فکر آخرت دلاتے ہوں, جو آپ کی غلطیوں پر آپ کو تنبیہ کرتے ہوں, خواہ اس کا تعلق کسی بھی ذریعے سے ہو, عبادات سے ہو, معاملات سے ہو, آپ کے کاروبار سے ہو, آپ کے کام کاج سے ہو. ہمارے بڑے ہوتے ہیں ماں باپ کی شکل میں یا استاد کی شکل میں, یا جن کے ماتحت ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ اگر ہمیں کسی چیز کی طرف توجہ دلاتے ہیں تو یہ بڑا ہی اہم ہوا کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص نصیحت کو قبول کرنے کا ذہن رکھتا ہے تو اچھا ماحول ہونا یہ بڑا ہی اہم ہوا کرتا ہے. اسی لیے دعوت اسلامی کے مدری ماحول کی آپ کو بار بار ترغیب پیش کی جاتی ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اگر عاشقان رسول کے ساتھ ہوگا, ہم کام بھی کریں بھلے مارکیٹ کے اندر رہتے ہیں, وہاں بھی ہم غور کریں کہ ہمارا تعلق کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے. پھر بعض اوقات تو ایک کاروباری تعلق ہوتا ہے, ایک لین دین کا تعلق ہوتا ہے, اس کے بعد ہم اپنا وقت صرف کرتے ہیں جس کو اپنی پرسنل لائف ہم کہتے ہیں, سوشل لائف کہتے ہیں, وہ بڑی میٹر کرتی ہے. ہماری دوستی, ہمارا اٹھنا بیٹھنا کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے. تو انشاءاللہ عز و جل مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے, سنتوں بھرے ماحول سے وابستہ ہوں گے, عاشقان رسول کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا ہوگا, ہمارے دوست احباب اچھے ہوں گے, نیک طبیعت ہوں گے, تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے یہ مفید بھی ثابت ہوں گے. تو چھپکلیاں نظر آتی ہیں, اسی طرح کتے نظر آتے ہیں, سانپ نظر آتے ہیں, اور کئی اس طرح کے جانور ہیں کہ جن کا دیکھنا کسی خاص باطنی مرض میں مبتلا شخص کی جانب سے نقصان پہنچنے کی علامت ہوا کرتا ہے. تو خواب کی خاص تعبیر, لیکن عمومی طور پر ان سب نقصانات سے بچنے کے لیے اچھے ماحول کا اپنانا اور اچھی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا یہ بہت زیادہ اہم ہوا کرتا ہے. کل ایک مدنی مشورے میں اس طرح کا فیڈ بیک ملا کہ ہمارے چھوٹے شہروں میں, خاص طور پر دیہاتوں میں, گوٹ وغیرہ جہاں ہوتے ہیں, وہاں پر انٹرنیٹ اتنا ایزیلی اویلیبل تو نہیں, اگرچہ آ چکا ہے, لیکن وہاں پر ایک بڑی عجیب بات بتائی اسلامی بھائیوں نے جو وہاں پر مدنی کام کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ معاذ اللہ جو چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں, کریانہ سٹورز ہوتے ہیں, اس طرح کی جو جگہ ہوتے ہیں, وہاں پر جو ہے وہ میموری کارڈز کے ذریعے لوگ وہ ڈیٹا حاصل کرتے ہیں کہ جو حاصل نہیں کرنا چاہیے, اور گناہوں بھری اس کے اندر جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں, اور پھر وہ دوست احباب آپس کے اندر تقسیم کرتے ہیں, میموری کارڈز ایکسچینج کرتے ہیں. تو ٹوٹل برے ماحول کا وہ ایک امپیکٹ تھا جو وہاں پر بیان کیا جا رہا تھا. تو پھر الحمدللہ ہمارے مبلغین وہاں جاتے ہیں, کوششیں کرتے ہیں مدنی چینل کا ڈیٹا وہاں پر پہنچایا جائے اور اس طرح سے نیکی کی دعوت کو عام کیا جائے. کئیوں پر انفرادی کوشش کر کے ان کو توبہ کرانے میں بھی کامیابی نصیب ہوئی. تو جیسی ہماری صحبت ہوگی, جیسا ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا, ویسے مشورے ملیں گے, ویسے کاموں پر ہمیں اکسایا جائے گا, اور ویسے کام کرنے پر ہم جو ہے ترغیب پائیں گے. تو اگر میں اپنے آپ کو کیسا بنانا چاہتا ہوں یا کیسا دیکھنا چاہتا ہوں, یہ سوال کیا جائے تو یہ غور کر لیا جائے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا کس ماحول کے اندر ہے. تو میں جیسا اپنے آپ کو چاہتا ہوں ویسے ماحول میں چلا جاؤں, ویسا بن جاؤں گا. نیک ہوگا تو نیک بن جاؤں گا, بد ہوگا تو بد بن جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھے ماحول کی برکتیں نصیب فرمائے. مزید کالز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ذیشان عمر اتاری جنگ پنجاب پاکستان سے عرض کر رہا ہوں. خوابوں کی تعبیریں سلسلے میں میرا سوال عرض ہے کہ امیر اہل سنت ہمارے گاؤں میں آئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ میں نے ان کی 2-3 بار زیارت کی ہے, اور رش بہت لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے بہت مشکل سے میں نے ان کی زیارت کی ہے, لیکن ملاقات نہیں ہو پائی. رش میں جیسا کہ بندہ دیکھتا ہے ذرا اوپر ہو کر تھوڑا ٹھیک ہے. ماشاءاللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی آپ نے زیارت کی ہے, 100 کروڑ مرحبا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی ہم سب کو بھی امیر اہل سنت کی برکتیں نصیب فرمائے. جو بھی اہل محبت ہوتا ہے
تو ملاقات کا خواہش مند بھی ہوتا ہے. اور ہو سکتا ہے اس طرح کے مناظر آپ نے اجتماعات کے اندر دیکھے ہوں جن دنوں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جدول ہوا کرتا تھا. مختلف شہروں میں آپ کرم فرمایا کرتے تھے اور اس طرح کے کثیر تعداد والے اجتماعات جو ہے وہ ہوا کرتے تھے اور اس طرح کے ملے جلے جذبات بہت ساروں کے ہوں گے. تو ایک نیک بندے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کی زیارت کرنا بڑا ہی مبارک ہوتا ہے. اب آپ نے خواہش کو خواب کے اندر دیکھا, مدنی چینل پر بھی آپ زیارت کرتے ہوں گے, تو امیر اہل سنت کی خوشی کے کام, مدنی کام کرنے میں مصروف رکھیے, انشاءاللہ اس کی مزید برکتیں نصیب ہوں گی. اور یہ بڑا اچھا ہوتا ہے اولیاء کرام کی زیارت کا ہونا, مقامات مقدسہ کی زیارت کا ہونا. اسی طرح بعض اوقات اس طرح کی کالز بھی آتی ہیں کہ میں نے دیکھا کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے, لفظ اللہ لکھا ہوا ہے آسمان پر یا چاند پر, یا لفظ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتے ہیں انسانی رجحان کو بھی نمایاں کرتی ہیں کہ خواب دیکھنے والے کا رجحان کیسا ہے, اور ایک اچھی طبیعت کی بھی یہ علامت ہوا کرتا ہے. نیکسٹ. میرا نام فیصل فرید ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ رات کو جو نا میں ایک پہاڑ پہ چڑھ رہا ہوتا ہوں, پہاڑ سے گرتے گرتے بچتا ہوں اور نیچے مگرمچھ ہوتا ہے. چلیے جناب, گرتے گرتے بچ جانا تو اچھا ہے, گر جانا اور جس جانور کا آپ نے نام لیا اس کا لقمہ بن جانا یہ بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے. تو اونچائی پر چڑھنا مراد کے پورا ہونے کی علامت ہوتی ہے اور اونچائی سے گرنا اس کے برعکس ہوا کرتا ہے. تو ہو سکتا ہے آپ کے جو کام ہیں اس میں کچھ ملے جلے معاملات کا آپ کو سامنا کرنا پڑے, کبھی کامیابی نصیب ہو, کبھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے. اس طرح کے معاملات یہ اسباب پر بھی غور کرنا چاہیے کہ بعض اوقات ہمارے کاموں میں ناکامی کی وجہ ہم خود ہوا کرتے ہیں, سستی, کاہلی, یا صحیح طور پر اس کام کو سر انجام نہ دینا, توجہ نہ کرنا. بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی طرف توجہ کی حاجت ہوتی ہے اور ہم نہیں کر رہے ہوتے, اور وہی چیزیں ہماری ناکامی کا سبب بھی بن رہی ہوتی ہیں. تو ان پر بھی غور کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی دعا کرنی چاہیے. کچھ وظائف بھی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاموں میں آسانی ہو, کامیابی ہو, کوئی خاص آپ کا ہدف ہے, کوئی خاص ایسی تمنا ہے, خواہش ہے, تو اس کے لیے وظائف بھی ہوتے ہیں. وہ بھی چاہیں تو ہمارے یہ کالر بھی حاصل کر سکتے ہیں اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی حاصل کر سکتے ہیں. اس کے لیے دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے آپ وزٹ کیجئے, dawatIslami.net, اور وظائف کے لیے. اسی طرح ہماری کچھ سروسز ہیں مختلف مساجد کے اندر, ہمارے مدنی مراکز میں تعویذات عطاریہ کے بستے بھی لگتے ہیں, روحانی علاج بھی دیے جاتے ہیں, وظائف وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں. اور اگر آپ خود اپنے گھر کے اندر بہترین مجموعہ آپ چاہتے ہیں مختلف اوراد و وظائف کا, تو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب مدنی پنصورہ اس کو حاصل کیجئے, اپنے پاس رکھیے. انشاءاللہ عز و جل ایک نہیں بلکہ کئی طرح کے وظائف اور دعائیں اور آپ کو اوراد وغیرہ اس مدنی پنصورے میں مل جائیں گے. نیکسٹ. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر خواب میں ہاتھی نظر آئے تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے؟ بہت ساری اس کی تعبیریں ہیں اور اس کے دیکھنے کے منظر کے مختلف ہونے سے مختلف بھی ہوتی ہیں. اور بیسک جو اس کی تعبیر بیان کی جاتی ہے وہ ایک جنگجو, طاقتور, ایک بڑا آدمی, صاحب منصب, یا جس کے پاس کچھ اتھارٹی ہو, اس کے پاس کچھ جو ہے وہ اختیارات ہوں, اس طرح کے شخص کی یہ علامت ہوا کرتی ہے. اسی طرح ہاتھی پر سوار ہونا الگ ہوگا, ہاتھی کا حملہ آور ہونا الگ ہوگا. اسی طرح ہاتھی کے جو دانت ہوتے ہیں پھر ان کی تعبیریں جدا ہوتی ہیں, ایک مال کی علامت ہوا کرتا ہے. اسی طرح ہاتھی پر سواری کرنا اس کی تعبیر الگ ہوگی, تو وہ پھر ڈیٹیل ہوگی. البتہ ویسے مطلقاً ہاتھی کا دیکھنا خواب کے اندر جنگجو, طاقتور, صاحب منصب شخص کی, زور آور شخص کی یہ علامت ہوا کرتا ہے. البتہ عورت کے لیے اس کی تعبیریں کچھ مختلف ہیں, جو کہ مردوں کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں, اس سے کچھ ہٹ کر اس کی تعبیریں عورت کے لیے
بیان کی جاتی ہیں. تو ہاتھی پر بھی ایک مدنی گلدستہ ہم کر چکے ہیں, آن ایئر بھی ہو چکا ہے. آپ چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کر لیجئے, اور وہاں پر جو ہماری ویڈیو کی آرکائیو ہے, مدنی چینل کی لائبریری ہے, وہاں پر جو خوابوں کی تعبیر کے سلسلے ہوں گے انشاءاللہ عز و جل وہاں پر آپ کو یہ مدنی گلدستہ بھی میسر آ جائے گا. سرچ بھی کر سکتے ہیں وہاں پر, تو اگر اس کی مختلف تعبیریں جاننا ہوں تو وہاں سے بھی آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میاں والی سے محمد حفیظ اللہ عطاری. حضور مجھے خواب میں بائیں ہاتھ پر سوئیں لگی ہوئی نظر آئی. بائیں ہاتھ پر سوئی لگی ہوئی نظر آئی. ایسی فضول خواب معلوم ہوتا ہے, اس کی کوئی تعبیر نہیں, تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آتا ہو. سوئیوں کے بارے میں چونکہ مسکنسیپشنز بہت ساری ہوتی ہیں, البتہ بعض چیزوں میں استعمال بھی کی جاتی ہیں, درست استعمال بھی ہوتا ہے, غلط استعمال بھی ہوتا ہے. تو کچھ صدقہ کر دیجئے اور یہ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اس خواب کے برے اثر سے آپ کو محفوظ فرمائے, اور تسلی رکھیے انشاءاللہ عز و جل کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہوگی. نیکسٹ. میرا نام محمد رضوان ہے, میں ضلع ناروال سے بات کر رہا ہوں. خواب یہ ہے کہ میں کبھی اپنے رشتہ داروں کو ڈوبتے ہوئے دیکھتا ہوں, کبھی خود کو اور کبھی اپنے دوستوں کو. ہو سکتا ہے کوئی خیال ہو آپ کے ذہن میں جو بہت گہرا ہو اور ڈوبنے سے متعلق ہو, تو چونکہ اس طرح کی جو روٹین میں جو چیزیں آتی ہیں پھر اس کی اہمیت کم ہو جایا کرتی ہے. کبھی آپ رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں, کبھی اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, کبھی عزیزوں کو دیکھتے ہیں, تو دعا کرنی چاہیے. اگر کوئی اس طرح کا منظر ہم دیکھتے ہیں, کسی کو بیمار ہوتا, ڈوبتا, زخمی ہوتا یا فوت ہوتا دیکھیں, یا کوئی بھی اس طرح کی چیز دیکھیں جو کہ بظاہر نقصان دہ ہو, تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے, اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. لیکن ڈوبنا جو ہے یہ مراد کے پورا نہ ہونے کی علامت ہوتی ہے, جبکہ کبھی کبھار نظر آئے یا کوئی خاص موقع پر نظر آئے. لیکن ایک شخص کی روٹین ہی یہ ہے کہ اس کو اس طرح کے خواب بکثرت نظر آتے رہتے ہیں, تو پھر بعض اوقات یہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے, اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے. بعض اوقات ہم ایک چیز کو بلا وجہ کی اہمیت دے رہے ہوتے ہیں, بار بار اس کے بارے میں سوچ و بچار کر رہے ہوتے ہیں, غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں, تو وہی چیز پھر ہم کو بار بار بھی نظر آتی ہے. تو توجہ نہ کریں, انشاءاللہ عز و جل اس طرح کے خواب آنا بھی بند ہو جائیں گے. اس طرح کے خواب ہوں یا کوئی بھی ڈراؤنے خواب ہوں, برے خواب ہوں جو آپ کو تنگ کرتے ہوں, پریشان کرتے ہوں, آپ گھبرا جاتے ہیں اور سمجھ نہیں آتی کہ اس سے کیسے جان چھوٹے گی, کیا کریں, پریشان ہو جاتے ہیں, تو وظیفہ ہے یا متکبروں کا 21 مرتبہ سونے سے پہلے ایسے شخص کو چاہیے کہ روزانہ پڑھ لیا کرے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ, تو انشاءاللہ عز و جل برے خوابوں سے چھٹکارا میسر ہو جائے گا. نیکسٹ. ڈاکٹر محمد ذیشان میرا نام ہے, اور میں نے یہ سوال کرنے ہیں کہ میں خواب میں دودھ پیتا ہوں اکثر اور بارش دیکھتا ہوں. دونوں اچھی چیزیں ہیں, دودھ کا پینا بھی اور بارش کا دیکھنا بھی مبارک خوابوں میں سے ہیں, اور اس میں علم, ایمان, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت, یہ اس کی تعبیریں ہوا کرتی ہیں. خاص طور پر اگر کوئی بارش میں نہاتا ہے تو یہ بہت ہی اچھا ہوا کرتا ہے. اسی طرح دودھ کا پینا بھی بڑا مبارک ہوا کرتا ہے. ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی قوت عطا فرمائے گا, ایمان کی پختگی نصیب ہوگی. اور اگر کوئی علم دین کا شوق رکھنے والا, علم دین حاصل کرنا چاہتا ہے, طالب علم دین ہے, تو اس کے علم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ عطا فرمائے گا. اسی طرح اگر عالم دیکھتا ہے تو اس کے لیے بھی علم میں اضافہ بھی ہے, اور اس کے علم سے دوسروں کا نفع اٹھانا بھی ہے. اسی طرح مراد کے پورا ہونے کی بھی علامت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو عطا فرماتا ہے, کسی کی دعا کو دنیا میں اس کا اثر قبولیت کی صورت میں ظاہر فرماتا ہے, تو بھی اس طرح کے خواب ایسے شخص کو نظر آتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے خواب ہیں, اللہ تبارک و تعالی مبارک فرمائے. اگر آپ کے دل میں کوئی تمنا تھی, کوئی خواہش تھی, تو انشاءاللہ عز و جل وہ پوری ہوگی اللہ کے کرم سے. البتہ علم دین کے لیے, ایمان کی قوت کے لیے ہمیں مزید نیک اعمال کے لیے عملی طور پر بھی کوشش کرنی چاہیے. ایک بہترین ذریعہ خود احتسابی کا مدنی انعامات پر
عمل کرنا بھی ہے. تمام مسلمانوں کے لیے ہے, اسلامی بھائیوں کے لیے الگ, اسلامی بہنوں کے لیے الگ ہیں, 72 اسلامی بھائیوں کے لیے, 63 اسلامی بہنوں کے لیے. جو بھی ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں تو بہت بڑا ایک خوبصورت یہ مدنی گلدستہ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو نیک بنا سکتے ہیں. اور نیک بننے کی جب بات آتی ہے تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں. علم بھی حاصل کرنا ہوتا ہے, گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے, فرائض واجبات پر عمل کرنا ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں کا ایک خوبصورت مدنی گلدستہ کہ ہم کیسے نیک بن سکتے ہیں, اپنے علم میں, ایمان میں کیسے ہم جو ہے وہ ترقی کر سکتے ہیں. تو حاصل کیجئے, اس کو پڑھیے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی چاہیں تو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اب تو اس کی اپلیکیشن بھی آ چکی ہے کہ آپ اس کو کیسے بھریں گے. اس کی ہم اپنی اصطلاح میں فکر مدینہ کرنا کہتے ہیں, کیسے کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ بہت سارے ذرائع ہیں, ٹیکنالوجی کا دور ہے, تو حاصل کیجئے. انشاءاللہ ہمارے دین دنیا دونوں کے لیے بہت زیادہ مفید رہے گا. نیکسٹ کال. میرا نام محمد حنیف ہے, میں چچاودنی سے بول رہا ہوں. میں اڑتا دیکھ رہا ہوں. اڑتا دیکھ رہے ہیں, اڑتا دیکھ رہے ہیں, کس کو دیکھ رہے ہیں؟ تو اگر اپنے آپ کو اڑتا ہوا دیکھتے ہیں اور درست سمت میں معلوم جانب پر, یعنی جس طرف آپ اڑ رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ کس طرف اڑ رہے ہیں, یعنی ایسی کیفیت ہے, اور درست طور پر اپنے آپ کو اڑتا ہوا دیکھنا یہ مراد کو پہنچنے کی علامت ہوتی ہے, تمنا کے پورا ہونے کی علامت ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے. اچھے خوابوں میں سے صحیح طور پر معلوم سمت میں اڑنا بھی شمار کیا جاتا ہے. نیکسٹ. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کچھ پھل نظر آ رہے ہیں پیڑ پہ لگے ہوئے, یا کبھی کھاتے ہوئے دکھتا ہے, کبھی پیڑ میں دکھتا ہے. اس کی تعبیر بتاتے ہیں. اگر تو پھل موسمی ہیں, جیسے کہ آج کل اورنج کا جو ہے وہ دورہ ہے, اور بھی کئی پھل ہیں جو سردیوں کے پھل ہوتے ہیں, انار کا بھی یہ موسم ہے ہمارے ہاں پاکستان میں. تو اس طرح اگر موسم کے پھل بندہ دیکھتا ہے تو یہ دیکھنا بڑا ہی مبارک ہوتا ہے, بڑا ہی اچھا ہوتا ہے. اور بے موسمی پھل کا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا. اب پھر ڈیٹیل ہوتی ہے, مختلف پھلوں میں مختلف تعبیریں ہوا کرتی ہیں. پھلوں میں سے چند پر ہم نے مدنی گلدستہ پیش کیا ہے. جیسے کہ انار کی بات ہوئی تو انار پر مدنی گلدستہ بن چکا ہے کہ انار کا کھانا, انار کا دیکھنا, انار کے دانے کا دیکھنا کیسا, غریب شخص کا انار کو کھاتے ہوئے دیکھنا کیسا, امیر شخص کا دیکھنا کیسا, اسی طرح سے انار کو توڑنا کیسا. تو مختلف اس کی تعبیرات. امرود پر بھی مدنی گلدستہ ہو چکا ہے, اور بھی چند پھل ہوں گے جو مجھے یاد نہیں آ رہے. البتہ اگر ڈیٹیل آپ جاننا چاہیں تو ان مدنی گلدستوں کو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے یا مدنی چینل کے آرکائیو سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے, دیکھ سکتے ہیں. اور اگر پھلوں کا دیکھنا اس طرح سے ہو کہ جیسا اس کو ہونا چاہیے, میٹھا ہوتا ہے, یا جو بھی اس کا ذائقہ ہے اس کے مطابق نہیں ہے, یا بے موسم کا پھل ہے, تو اس کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی. اگر اس طرح کا کوئی خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کے لیے, بھلائی کے لیے دعا کرے. نیکسٹ. میں محمد الیاس اتاری. میں اکثر خواب دیکھتا ہوں, اس میں یہ محسوس ہوتا ہے جو عبادت کر رہا ہوں, لیکن عبادت کی جگہ تنگ محسوس ہوتی ہے. بعض اوقات اس طرح کی چیزوں سے انسان کو تنبیہ کی جاتی ہے اور اس کو یہ بتایا جاتا ہے, باور کروایا جاتا ہے کہ وہ اپنی عبادات پر غور و فکر کرے. اب بھی غور کیجئے کون سی عبادت کرتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو دیکھا, وہ آپ نے بیان نہیں کیا. بہرحال ظاہر ہے کہ آپ کے ذہن میں ہوگا. تو جو بھی عبادت آپ کر رہے ہیں اس کے کرنے کے طریقے پر غور کر لیجئے. کیا آپ اس کو درست طور پر کر رہے ہیں یا اس کے اندر کہیں پر کمزوری ہے, کوتاہی ہے. اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ میں جو عبادت کر رہا ہوں تو وہ درست ہے یا غلط ہے؟ تو ظاہر ہے کسی جاننے والے سے, عالم دین سے, کسی مفتی سے رابطہ کرنا پڑے گا اور اپنی عبادت کو چیک کروانا پڑے گا. نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, ہم حج کرتے ہیں, یا ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں, جو بھی ہم نیک عمل کرتے ہیں تو ہر نیک عمل کے کرنے کا ایک طریقہ کار ہے شریعت نے جو ہمیں بیان کیا ہے. اب میں چونکہ سالوں سے کر رہا ہوں تو ضروری نہیں کہ میری توجہ ہو کہ میں اس کے اندر کون سی غلطیاں کر رہا ہوں, بلکہ جب میں کر ہی رہا ہوں تو صحیح سمجھ کے اس کو کر رہا ہوں. مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوگا ہی اس وقت جب کوئی دوسرا مجھے دیکھے گا, اور دیکھنے والا بھی ایسا ہوگا کہ جس کو صحیح معلومات ہوں گی.
تو اپنے نماز کے بارے میں، اپنی دیگر عبادات کے بارے میں ہمیں وقتاً فوقتاً علماء کی بارگاہ میں حاضری دینی چاہیے۔ دارالفتہ اہل سنت دعوت اسلامی کا شعبہ آپ کے لیے موجود ہے، آپ خود آ کر بھی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، ٹیلی فون کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی روزانہ سینکڑوں کو جوابات دیے جاتے ہیں، واٹس ایپ کی بھی ایک لمیٹڈ سروس موجود ہے، تو آپ رابطہ کیجئے، اپنی عبادات اور خاص طور پر جو اپنے خواب کے اندر دیکھی ہے اس کے بارے میں شرعی رہنمائی حاصل کیجئے۔ ہو سکتا ہے کہیں پر کوئی کمی ہو، کوتاہی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ اس کو دور کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ نیکسٹ۔ میرا نام ثناءاللہ ہے اور میں حافظ آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھا ہم دو دوست کسی پروگرام میں گئے ہیں اور ہمیں 2 کبوتر انعام میں ملے ہیں۔ میرے پاس مادہ کبوتر ہے سفید رنگ کا اور وہ میرے ساتھ بات کر رہا ہے۔ جی، کسی جگہ پر گئے ہیں اور 2 کبوتر آپ کو انعام میں ملے ہیں اور آپ کے پاس جو کبوتری ہے وہ آپ سے بات کر رہی ہے۔ آپ کو کسی بھی ایک تعجب میں ڈالنے والے واقعے کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تھوڑی سی ڈیٹیل کر دیتا ہوں۔ کوئی بھی ایسی بات کہ جو حیران کن ہو، جو روٹین میں نہ ہوتی ہو، کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں اس کے اندر کوئی ایسا ٹرن آ سکتا ہے، کوئی ایسی چیز ظاہر ہو سکتی ہے کہ جو عموماً نہیں ہوا کرتی، تو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار رہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے معاملات میں خیر و بھلائی کی دعا بھی خصوصی طور پر کیجئے۔ جنرلی ہمیں کرتے ہی رہنا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بڑی ہی پیاری، بڑی ہی جامع اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں طلب کرنے کے لیے یہ دعا ہے۔ بڑی حدیثوں کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس دعا کو بالخصوص آپ بھی کر سکتے ہیں، دیگر اسلام بھائی بھی کر سکتے ہیں، خاص طور پر جب ہم نماز سے فارغ ہوں تو اس وقت اس دعا کا کرنا اپنی عادت میں شامل رکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا کی بے شمار بھلائیوں کو حاصل کرنے کا یہ باعث ہوگا۔ نیکسٹ۔ میں 3-4 سال سے ایک ہی خواب دیکھتا چلا آتا ہوں۔ میرے پیچھے گائیں لگی ہوئی ہیں اور میں ان کو دیکھ کے کبھی چھپ جاتا ہوں، کبھی کسی چیز پہ چڑھ جاتا ہوں۔ 3-4 سال سے ایک ہی خواب دیکھ رہے ہیں تو نفسیاتی مسئلہ معلوم ہوتا ہے، یا تو آپ بہت زیادہ سوچتے ہیں اس طرح کی چیز کے بارے میں، یا ہو سکتا ہے آپ کا کام ہو، لیکن اس طرح کے خواب اتنے تسلسل سے نظر آنا یہ بے فائدہ ہوا کرتے ہیں، بے نتیجہ ہوا کرتے ہیں، تو اس طرف توجہ نہ کریں اور اس کو ذہن پر سوار بھی نہ کریں، ورنہ ہو سکتا ہے 3-4 سال ہو چکے مزید کچھ عرصہ بھی اس طرح کے خواب آپ دیکھتے رہیں۔ تو بعض اوقات ذہن کے اندر کوئی چیز گھر کر جاتی ہے اور وہ چیز پھر ہمیں بار بار خواب کے اندر بھی نظر آتی رہتی ہے، تو توجہ نہ کریں تاکہ اس طرح کے خوابوں سے آپ کو چھٹکارا مل سکے۔ نیکسٹ۔ مسعود احمد شوپورہ سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے خانہ کعبہ دیکھا خواب میں، تو میں نے لین میں لگ کر حجرہ اسود کا بوسہ لیا۔ جب میں نے بوسہ لیا تو میں نے خانہ کعبہ کے اندر چلا گیا۔ جب میں خانہ کعبہ کے اندر چلا گیا تو میں نے دیکھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ ادھر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کوشش کی کہ وہ جو رحمت والا پارچہ ہے میں ادھر کھڑا ہو جاؤں، جا کے ادھر سوچ رہا تھا کہ ایک آدمی آیا، اس نے سفید لباس پہنا تھے، اس نے نا مجھے بلایا اور کہا کہ ادھر بیٹھ جاؤ، میں کھانا لے کے آیا ہوں، آپ کھانا کھائیں۔ مجموعی طور پر بڑا ہی اچھا خواب ہے، بڑا ہی مبارک ہے، امن کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے، خوف سے امن ملنے کی یہ علامت ہوتی ہے، اسی طرح رزق میں وسعت کی بھی یہ علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں ان تعبیروں کو ظاہر فرمائے اور آپ کے لیے یہ ساری برکتیں، رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے۔ البتہ ایک لفظ جو آپ نے اس میں بولا ہے، میں چاہوں گا کہ اس کی تصحیح ہو جائے، اور وہ لفظ ہے حجر اسود، جو کالا پتھر ہے کعبۃ اللہ شریف کی دیوار کے اندر نصب ہے، اور جس کو بوسہ لینے کی خواہش ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے، بڑی برکتیں ہیں اس کی۔ تو حجرہ اسود نہیں بلکہ حجر اسود، حجر بولتے ہیں پتھر کو اور اسود بولتے ہیں سیاہ کو، تو سیاہ پتھر ہے اس لیے اس کو حجر اسود کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ۔
محمد عندیل اتاری ضلع ضیاء کوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا خوابوں کی تعبیریں سلسلے میں یہ سوال ہے کہ میری چھوٹی ہمشیرہ کو اکثر یہ خواب آتا رہتا ہے کہ ہمارے بڑے ماموں کے گھر میں کسی کی شادی ہوتی ہے، پر یہ پتہ نہیں چل پاتا کہ شادی کس کی ہے۔ ہاں تو برائی نہیں ہے اس کے اندر، شادی دیکھنا، اگر کوئی ایسا وہاں پر انتظام نہیں ہے کہ شادی ہونے جا رہی ہے یا کسی کی بات چیت چل رہی ہے، ایسا معاملہ نہیں ہوتا، تو مطلقاً شادی کا منظر دیکھنا یہ خوشی کی علامت ہوتی ہے، کسی انعام ملنے کی، کسی اچھی خبر کے پہنچنے کی یہ علامت ہوا کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے کوئی خیر کا، بھلائی کا جو ہے وہ یہ باعث ہوگا، اچھا خواب ہے، ماموں کے لیے دعا بھی کریں۔ نیکسٹ محمد اکرم بات کر رہا ہوں لیا سے۔ میرے بزرگ اکثر جو ہے نا رات کو بہت بڑے بڑے دریائیں دیکھتے ہیں اور مزار وغیرہ دیکھتے ہیں، ان کا متعلق کیا ہے؟ دریا کا دیکھنا اگر بڑے پانی کے ساتھ خشک نہیں ہے، بہت پانی ہے اس کے اندر، اس طرح سے دریا کو دیکھا ہے تو یہ بادشاہ سے واسطہ پڑنے کی علامت ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں بادشاہت کا نظام نہیں ہے، تو کسی صاحب منصب شخص جس کے ماتحت کچھ لوگ کام کرتے ہوں، جس کے پاس کچھ اتھارٹی ہے، تو اس طرح کے کسی شخص سے واسطہ پڑنے کی یہ علامت ہوتی ہے۔ مزار شریف کا دیکھنا مبارک ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء نیک بندوں کی جو ہے وہ نسبت ہوتی ہے، وہاں پر بہاریں ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں، اور خاص ولی کا مزار، ان کی کسی خاص صفت جو ان میں بہت غالب تھی، جو بہت مشہور ہے، اس خاص صفت کا ریفلیکشن ہونا، یعنی اس کی برکتیں حاصل ہونا، یہ علامت ہوتا ہے۔ تو دونوں خواب اچھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں انہیں مبارک فرمائے۔ نیکسٹ میری وائف کو کچھ ٹائم سے خواب آ رہے ہیں جس میں ان کی جان پر جو ہے اٹیک کیا جا رہا ہے، ہر بار خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ دعا کریں عافیت کی، کچھ صدقہ اور خیرات کریں اور زیادہ توجہ نہ کریں۔ آپ نے کہا کچھ ٹائم سے اس طرح کے خواب آ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے پریشان خیالی کی وجہ سے ہوں، تو توجہ نہ کریں، ہمت میں رہیں، انشاءاللہ خیر ہوگی، کوئی اس طرح کا نقصان کا پہلو اس میں ضروری نہیں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کا، سمجھنے کا موقع ملتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تمہارا مدنی